Amen. So good evening, everyone. आप सबको आज शाम का सलाम। It's again a joy and privilege for me to teach church planting. और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज एक बार फिर मैं आपके साथ यहाँ पर मौजूद हूँ और हम जो चर्च का क़याम है उस पर बात करेंगे। So let me give you once again title of this course. मैं आज आपको एक दफा फिर जो इस कोर्स का उन्वान है उसके बारे में बताऊंगा। So the title of the course is Biblical Foundations. जो इस कोर्स का जो उन्वान है वो है बाइबली जो बुनियाद है वो and बाइबल की practical ministry of church planting. और चर्च के क़याम के लिए जो अमली तौर पर काम है उसके बारे में हम लिखेंगे। So in this course, we have biblical principles, let me give you course description. और फिर मैं आपको इसकी जो तफसील है उसके बारे में बताऊंगा। So we will be learning biblical principles, और हम जो है इसके जो बाइबली तौर पर जो असूल हैं उन practical skills, और फिर जो इसकी जो अमली तौर पर महारतें हैं उनको देखेंगे, strategic methods, और हिकमत अमली जो है वो देखेंगे, necessary for planting, हाँ, और चर्च के क़याम के लिए जो ज़रूरियात हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको देखेंगे, developing and multiplying, इसके बाद हम जो इसकी तरक्की है और इसको जो आगे बढ़ाना है उसको देखेंगे, healthy churches. और फिर इसके बाद देखेंगे कि एक जो सेहतमंद जो कलीसियाएं हैं, सेहतमंद जो चर्च है उसके बारे में। Once you have completed this course, you will be able to understand church planting strategy. एक दफा जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप इस चीज को समझ जाएंगे कि जो चर्च का क़याम है उसके लिए कौन सी जो है हिकमत अमली इख्तियार की जाए, and how to establish self-sustaining congregations. और उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से जो कॉन्ग्रीगेशन है उसको खुद से इस्टेब्लिश किया जा सकता है, उसको कायम किया जा सकता है। Now, I want to give course objectives. What are the objectives of this church planting course? हाँ, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक चर्च को कायम करने के लिए जो उसके मकासद हैं वो क्या हो सकते हैं। Number 1, explaining the biblical basis for church planting. सबसे पहली बात ये है कि चर्च के क़याम के लिए जो बाइबल की जो बुनियाद है उसको वाज़े तौर पर बयान किया जाए। Second objective is develop a church planting vision and strategy. और इसका दूसरा मकसद ये है कि जो चर्च का क़याम है उसके लिए एक रोया और उसके लिए जो हिकमत अमली है उसको तैयार किया जाए। The objective number 3 is conduct community and demographic assessments. और तीसरा इसका मकसद ये है कि एक इस तरह का मुआशरा कायम किया जाए जो कि खुद से जो है अपनी मदद आपके तहत जो है वो इसमें काम करे। Evangelize and disciple new believers. उसके बाद मुबशर राना हिदमत की जाए और जो नए जो ईमानदार हैं उनको जो है शागिर्द के तौर पर लेकर आया जाए। Number 5, train and develop local leadership.
اور نمبر 5 پہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو مقامی جو لیڈرز ہیں، قیادت کرنے والے ہیں، ان کو تیار کیا جائے. Number 6, establish healthy church and structure and ministries. اور نمبر 6 پہ یہ ہے کہ ایک صحت مند چرچ اور ایک جو منسٹری ہے اس کی جو ساخت ہے اس کو قائم کیا جائے. And number 7 objective is lead a church toward multiplication and missions. اور نمبر 7 پہ جو چرچ پلانٹنگ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چرچ کو، جو کلیسیا کو ہے، اور زیادہ آگے بڑھایا جائے، مشنز کے کام کیے جائیں. So these are 7 objectives of this course. یہ جو ہیں 7 جو ہیں اس کورس کے جو آبجیکٹیوز ہیں، جو چرچ پلانٹنگ کے مقاصد ہیں، یہ 7 ہیں. Now, I want to take you to the first lesson, which is the biblical foundation of church planting. آج جو ہے ہم جو اس کورس کا جو پہلا جو سبق ہے وہ دیکھیں گے، جو کہ یہ ہے کہ جو بائبلی بنیاد ہے چرچ پلانٹنگ کی، اس کے بارے میں. So in this lesson, we will learn God's mission and the church. اور اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا کا جو مشن ہے چرچ کے لیے وہ کیا ہے. So number 1, let's see church. What is church? سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ کیا ہے. Greek word for church is ecclesia. جو چرچ کے لیے گریک ورڈ جو یونانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایکلیسیا. It means called out assembly. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسمبلی میں سے کسی کو نکالنا، یعنی کہ ایک اسمبلی کا جو ہے وہ قائم کرنا. Jesus said, "You have not chosen me, but I have chosen you." یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ تو نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. So God picks people and put them in a community that is called out community. اور خدا جو ہے وہ لوگوں کو لیتا ہے اور انہیں ایک اس طرح کی کمیونٹی میں شامل کر دیتا ہے جو کہ ایک معاشرہ کہلاتی ہے. And this community is called church, Christian community. The people who are washed by the blood of Christ Jesus. جن لوگوں کو ہے نکال کے ایک الگ گروہ میں، ایک الگ گروپ میں جو ہے وہ ان کو لے آتا ہے، جو کہ ایک مسیحی کمیونٹی کہلاتی ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے ہوتے ہیں. So a church is a community that have put their trust in Christ Jesus. اب کلیسیا یہ وہ کمیونٹی ہے، یہ چرچ جو ہے یہ وہ معاشرہ ہے یا وہ لوگوں کا مجموعہ ہے جن کا جو اعتقاد، جن کا بھروسہ جو ہے یسوع مسیح پر ہوتا ہے. And if we just move forward and we just see a couple of things about the church, the Bible talks a lot about the church. اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جو کلام مقدس میں ہمیں کلیسیا کے بارے میں بہت سی ایسی جو ہیں وہ باتیں ملتی ہیں. The Bible says the church is the body of Christ. کلام مقدس ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جو کلیسیا جو ہے وہ یسوع مسیح کا بدن ہے. Believers united under Christ as the head. جو ایماندار ہے وہ یسوع مسیح کے جو ہے کے ساتھ متحد ہوتے ہیں اور یسوع مسیح جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سر ہے. Amen. Number 2, the church
is the family of God. اور جو دوسرے نمبر پر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو کلیسیا ہے وہ خدا کا ایک خاندان ہے. Adopted children of God. اور یہ خدا کے جو ہے بچے کہلاتے ہیں. Living in fellowship with one another. جو ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت میں رہتے ہیں. Number 3, the Bible says that the church is the temple of the Holy Spirit. اور نمبر 3 پہ جو بائبل مقدس ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کلیسیا ہے وہ روح القدس کا جو ہے وہ مقدس ہے. God dwells among his people through the Holy Spirit. روح القدس کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کام کرتا ہے. Number 4, the church is the body of Christ. نمبر 4 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلیسیا ہے وہ یسوع مسیح کا جو ہے وہ بدن ہے. The bride of Christ that is loved. اور یہ جو ہے وہ یسوع مسیح کی دلہن ہے جسے یسوع مسیح پیار کرتا ہے. Redeemed and prepared for Christ's return. اور یہ جو کلیسیا ہے یہ جو دلہن ہے جو یسوع مسیح کی کلیسیا دلہن ہے یہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہے کہ یسوع مسیح جب ان کو دوبارہ لینے آئیں گے. It is very important that the church planter understand what is the church. یہ بہت زیادہ ضروری ہے ایک چرچ پلانٹر کے لیے جو کلیسیا کا قیام کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے اس چیز کو جانے کہ چرچ یا کلیسیا یہ کیا ہے. How God sees a church. خدا جو ہے وہ کلیسیا کو دیکھتا ہے چرچ کو دیکھتا ہے. We need to see church with the same eyes God sees. ہمیں بھی بالکل اسی طرح کلیسیا کو چرچ کو دیکھنے کی ضرورت ہے جس طرح خدا اسے دیکھتا ہے. Now let's move forward to the missions. اب ہم مشنز کی جانب بڑھتے ہیں. Because we are learning biblical foundations for church and mission. کیونکہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ چرچ کے لیے کلیسیا کے لیے جو بائبل کی بنیاد ہے وہ سیکھ رہے ہیں تو ہم فوراً اس سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. Now, what is mission? اب مشن کیا ہے؟ Mission is God's plan. مشن جو ہے وہ خدا کا جو ہے ایک منصوبہ ہے. And work of redeeming humanity. اور انسانیت کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے انسانیت کی مخلصی کے لیے کام کرنا ہے. And restoring all creation. اور جتنی بھی جو کریشن ہے جو اس دنیا میں لوگ رہتے ہیں ان کو بحال کرنا ہے. Now, mission begins with God, not the church. اب یہ چیز بہت خوبصورت ہے کہ جو مشن کا کام ہے وہ خدا کے ساتھ شروع ہوتا ہے نہ کہ کلیسیا کے ساتھ. From the book of Genesis to the book of Revelation. اگر ہم اس کو پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک دیکھیں God is actively seeking, number one, to reveal his glory. خدا جو ہے وہ صرف ایک ہی چیز کو ظاہر کر رہا تھا اور وہ خدا کے جلال کو ظاہر کر رہا تھا. He wants to reveal his glory. وہ جو ہے اپنے جلال کو جو ہے ظاہر کرنا چاہتا تھا. Revealing his glory is God's mission. اپنے جلال کو ظاہر کرنا یسوع مسیح خدا کا جو ہے وہ ایک مشن ہے.
Now God wants to do his mission through the church. ہوں، اور خدا جو ہے اپنے مشنز کو کلیسیا کے ذریعے سے ظاہر کرنے کی کوشش In the book of Genesis, God revealed his glory, and that was upon Adam and Eve. ہوں اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو خدا نے آدم اور حوا پر اپنے جلال کو جو تھا وہ ظاہر کیا تھا. They were enjoying God's glory in such a way that they were naked, but they could not see that they are naked because the glory of God was their clothes. اور جب ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو آدم اور حوا خدا کے اس جلال کو اس طرح سے انجوائے کر رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے، حالانکہ وہ ننگے تھے لیکن وہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ صرف خدا کے جو جلال ہے اس میں انجوائے کر رہے تھے. God's glory was their clothes. اور خدا کا جو جلال تھا وہی ان کا لباس تھا. And the moment they sinned, the glory of God was lifted off. اور جس وقت جس موقع پر انہوں نے گناہ کیا اور تبھی وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. So number one, God's mission is to reveal his glory. اور سب سے پہلی چیز جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کا جو مشن وہ یہ ہے کہ اس کا جو جلال ہے وہ ظاہر ہو. Number two, reconcile sinners back to himself. اور اس کے بعد جو دوسرا ہے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کو دوبارہ جو ہے ریکنسائل کیا جائے. Number three, establish his kingdom. اور نمبر 3 پہ یہ ہے کہ اس کی جو بادشاہت ہے اس کو تیار کیا جائے. Do you remember that Jesus came and the very first message Jesus preached was the kingdom message? آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو سب سے پہلا تبلیغ کی وہ خدا کی بادشاہت کی تبلیغ کی تھی. Well, in reality, throughout these gospels, we find Jesus teaching on the kingdom of God. اور اس چیز کو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جب ہم انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں، جب وہ یسوع مسیح کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ان کی ساری تعلیمات میں ہمیں خدا کی جو بادشاہت ہے اس کی تعلیم ملتی ہے. God wants to establish his kingdom. اور خدا جو ہے اپنی جو بادشاہت ہے اس کو قائم کرنا چاہتا ہے. But that is his mission. ہاں، اور یہ اس کا ایک مشن ہے. So number 4, God wants to bless all nations. اور نمبر 4 پہ یہ ہے کہ خدا جو ہے تمام جو قومیں ہیں ان کو برکت دینا چاہتا ہے. That is his mission. یہ بھی اس کا ایک مشن ہے. No, the Greek word for nations is ethnos. اور نیشنز کے لیے، قوموں کے لیے جو ایک لفظ ہے وہ ایتھنوس استعمال ہوا ہے. And from that word ethnos, we have English word ethnic groups. اور اس ایتھنوس کے ورڈ سے جو ہمیں ایک انگلش لفظ ہے وہ ایتھنک گروپ جو ہے وہ ملا ہے. Like in Pakistan, we have many ethnic groups, like Bihari, like especially in Sindh, we see so many ethnic groups. پاکستان میں جو ہمیں ایتھنک گروپ ہیں وہ بہت زیادہ ملتے ہیں، خاص طور پر سندھ کے علاقے میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو ایتھنک گروپ ہیں وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. All over the world, there are many, many, many ethnic groups. پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ جو ایتھنک گروپ ہیں وہ نظر آتے ہیں. So God wants to bless all ethnic groups. خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی جو ایتھنک گروپ ہیں ان کو وہ برکت دے.
Now, many people, they do not value or respect small, poor ethnic groups. ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان جو لوگ گروپ ہے ایتھنک گروپ ہے جو علاقائی group. علاقائی جو گروپ ہیں ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کو ویلیو نہیں کرتے. But God, they are very near and dear to the heart of God. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ خدا کے دل کے بہت نزدیک ہیں اور خدا کے دل کو بہت پیارے ہیں. Every man and woman, it doesn't matter their education, it doesn't matter their color, God loves them. ہر اس مرد اور عورت سے خدا پیار کرتا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کی تعلیم کیا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کا رنگ کیا ہے، لیکن خدا ان سے پیار کرتا ہے. Why? کیوں؟ Because God created every human being on his image and likeness. کیونکہ خدا نے ہر انسان کو اپنی جو شبیہ ہے اس پر پیدا کیا ہے. Oh, let's move forward. I have so little time to talk so many important things. ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کم وقت ہے کہ ہم اتنی زیادہ جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کر سکیں. Now, when Jesus came on this earth, جب یسوع مسیح جو ہے اس دنیا میں آئے، he came to fulfill God's mission. تو وہ جو یسوع مسیح اس دنیا میں آئے وہ خدا کا ایک مشن لے کر آئے، خدا کے مشن کو پورا کرنے کے لیے آئے. And do you remember what Jesus talked about his mission statement? اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے جو ہے یسوع مسیح نے کس طرح سے یسوع مسیح نے کس طرح سے اپنی اس جو مشن کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کی. So Jesus told his mission statement in a very clear and very deliberate way, and he said, Luke chapter number 19 and verse number 10, for the Son of Man came to seek and save the lost. اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے اس مشن کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ واضح انداز میں بیان کی، جو ہمیں لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 10ویں آیت میں ملتی ہے. The Son of Man came. دم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. Is not beautiful? This is a beautiful mission statement of Jesus. اور یہ بہت خوبصورت یسوع مسیح کے مشن کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، مشن کی ایک بات ہے جو اس نے کہی. Very clearly we can see why Jesus came on this earth. اور یہاں پہ بہت واضح انداز میں ہمیں بیان کیا گیا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آئے. Now, I want to hurry a little bit. ہم جلدی سے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. Now, we have learned that the church planting is God's method. ہم یہاں پر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو چرچ کا قیام ہے وہ خدا کے جو ہے وہ طریقہ کار سے is God's method for expanding his kingdom. اور خدا کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی جو بادشاہت ہے اس کو وسیع کیا جائے. And making disciples among all nations. اور تمام قوموں کے درمیان جو ہے وہ شاگرد جو ہیں ان کو بنایا جائے. Is there anybody can read the book of Genesis chapter number 12 verse number 1 to 3? Yes. Uma, can you read that please? Yes, I will read. Thank ہم you. دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 1 تا 3 آیت. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو. جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا،
اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آمین۔ Amen. What we learned from these verses. ہم نے ان جو آیات ہے اس سے کیا سیکھا ہے؟ God's heart for the nations. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے خدا کا جو دل ہے وہ دیکھتے ہیں۔ The Gospel of Matthew chapter number 28 and verse number 18 to 20. متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں سے 20ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں We find great commission here. یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ارشاد اعظم جو ہے وہ ملتا ہے۔ So Jesus sent his disciples to the nations. کیونکہ یسوع مسیح نے جو اپنے شاگرد تھے وہ قوموں کے جو ہیں درمیان بھیجے، Because the heart of God beats for the nations. کیونکہ خدا کا جو دل ہے وہ قوموں کے لیے دھڑکتا ہے۔ Then the book of Acts chapter number 1 verse number 8. اس کے بعد اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں، The Lord Jesus said, when the Holy Spirit come upon you, you will receive dunamis, that is power, and you will be my witness to Jerusalem, to Judea, and to Samaria, and to the ends of the earth. اگر ہم اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ So the witness, that is the community, God's community, missionary community. اب یہ جو گواہ تھے وہ کون تھے؟ وہ خدا کے وہ لوگ تھے جن کو خدا نے چنا ہوا ہے، جن کو خدا نے مشن کا کام دیا ہوا ہے۔ And then the book of Ephesians chapter number 3 verse number 10. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ افسیوں کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ Can you please read? Yes, sure. افسیوں کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت اور ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔ آمین۔ It's not beautiful. یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ Now, the church planting matters because this is what God wants to accomplish through the church. یہ وہ چرچ کے قیام کے لیے اقدامات ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ خدا کلیسیا کے وسیلہ سے اس کو مکمل کرے۔ Read this verse again, please. Ephesians 3:10. افسیوں کی کتاب کی 3 باب کی 10ویں آیت کو ہم ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔ Amen. This is what God wants to accomplish through the church. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ بات ہے جو خدا چاہتا ہے کہ خدا کلیسیا کے وسیلہ سے اس کو مکمل کرے۔ Let's move to lesson number 2. آئے دوسرا جو سبق ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، And that is the church planting in the book of Acts. اور وہ یہ ہے کہ اعمال کی کتاب میں ہم جو چرچ کا قیام ہے، کس طرح چرچ کا قیام کیا گیا ہے، وہ اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں۔ The book of Acts chapter number 13 and chapter number 14. اعمال کی کتاب اس کا 13واں اور 14واں باب۔ I would like all students, if possible, to read these 2 chapters, and then I will be giving more during this week. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے بلکہ آپ ضرور کوشش کریں کہ ان 2 چیپٹرز کو جو ہے وہ ضرور ریڈ کریں۔ And also the book of Acts chapter number 16. اور اس کے بعد
چیپٹر نمبر 13، چیپٹر نمبر 14 اور اس کے بعد جو باب نمبر 16 ہے اس کو بھی ضرور آپ پڑھیں. And then chapter number 19. اور اس کے بعد جو ہے اس باب نمبر 19 ہے اس کو بھی پڑھیں. Now, because we don't have so much time, so I want you to read and I want to give you some bullet points so you can learn and study what is in these chapters. کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان پورے جو ابواب ہیں ان کو پڑھ سکیں. تو میں آپ کو کچھ اس کے پوائنٹس جو ہے مین پوائنٹس وہ دوں گا تاکہ آپ ان کو لکھیں اور سیکھیں اور ان چیپٹرز کو آپ خود سے ضرور پڑھیں. Now, chapter number 13 and chapter number 14 of the book of Acts. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو 13واں اور جو 14واں باب ہے اعمال کی کتاب میں We see starting of new churches. یہاں پہ 13ویں اور 14ویں باب میں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جب جو نئی کلیسیائیں تھیں ان کا آغاز جب ہوا تھا. Apostles, they started planting new churches. جو رسول تھے انہوں نے جو نئی کلیسیائیں تھیں ان کو جو تھا وہ قائم کیا. Now, chapter number 16 of the book of Acts. اعمال کی کتاب کا جو اگر ہم 16واں باب دیکھیں. Apostles, they started establishing churches among new people groups. جو رسول تھے انہوں نے جو نئے لوگوں کے گروپ انہوں نے جو دیکھے تھے وہاں پہ پھر انہوں نے جو نئی کلیسیا کو جو ہے وہ قائم کرنا شروع کیا. It is very important that the church planter understands that God has called him or her to plant churches among people groups. یہ بہت زیادہ اہم بات ہے اس چیز کو سمجھنا اس انسان کے لیے جو کہ چرچ کو قائم کر رہا ہے. وہ اس چیز کو سمجھے اس چیز کو جانے کہ اسے جو چرچ کا قیام ہے قائم کرنا ہے وہ نئے جو لوگ ہیں ان کے گروہ کو لے کر ان میں جو ہے اس کو قائم کرنا ہے. Now, chapter number 19, book of Acts. اعمال کی کتاب کا اگر ہم 19واں باب دیکھیں. Developing, mature and multiplying church. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک بہت ہی سمجھدار طریقے سے یعنی کہ ایک اوپر والے لیول پہ mature developing a mature یعنی کہ ایک جو بالغ بالغ ایک بالغ چرچ کو قائم کیا اور ان چرچز کو and ان multiplying church, and the church was multiplying. This is the book of chapter number 19 is talking about Ephesian church. یعنی کہ وہاں یہاں پہ اگر 19ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے چرچ کو اور زیادہ جو بڑھایا اور زیادہ جو مستقل طریقے سے چرچ کلیسیا کو جو ہے وہ قائم کیا. Now, this church was growing and was being matured. اب یہاں پہ جو یہ کلیسیا تھی وہ اور زیادہ بالغ اور بڑھتی چلی گئی. Miracles, they were happening. اور معجزات جو تھے وہ ہونا شروع ہوئے. The Bible says God did unusual miracles. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ جو تھے وہ معجزات کیے. Even people, they were taking handkerchiefs, rubbing with Paul and taking to their sick, and they were receiving healing. یہاں تک کہ جو لوگ تھے ان کے پاس کوئی رومال ہوتے تھے تو وہ اس رومال کو جو وہ پالوس ہے اس کے ساتھ لگاتے اور پھر اس سے جو تھی وہ جو قوت کو یا جو معجزہ ہے وہ حاصل کرتے اور وہ بیمار جو تھے ٹھیک ہو جاتے تھے. So here we see developing how the church was growing into maturity. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو کلیسیا ہے
اور زیادہ بالغانہ طور پر بڑھتی چلی گئی اور بالغ ہوتی چلی گئی. So, the verses that I gave you, number 1, in these verses we read Paul's missionary journeys. کچھ آیات جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا, اور یہ I have آیات given the book of Acts, اوکے the chapters I have given. اوکے جو چیپٹرز آپ کو 13, بتائے گئے ہیں, 14. یس, جو آپ کو چیپٹرز بتائے گئے ہیں 13, 14, 16 اور 19واں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو پالوس ہے اس کی جو مشنری جرنی ہے, مشنری جو سفر ہے, وہ آپ اس میں دیکھیں گے. So he went through the journeys and he planted new churches. اور وہ جو ہے وہ نئے سفر کا اس نے آغاز کیا, اور اس نے بہت زیادہ نئے کلیسیاؤں کو قائم کرنا شروع کیا. And during the missionary journeys, he did evangelism and discipleship. اور اپنی اس مشنری سفر میں جو اس نے بہت سی جو ہے مبشرانہ خدمت بھی کی, اور بہت سے جو شاگرد ہیں ان کو بھی بنایا. Because once a church planter goes to a new place, he has to do evangelism and discipleship. کیونکہ جب ایک جو چرچ پلانٹر ہے, جو چرچ کو قائم کرنے والا, جب ایک نئی جگہ پر جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے بشارت کا کام کرنا ہے, اور اس کے بعد اس نے شاگرد بنانے ہیں. Number 3, Paul did establish local churches. نمبر 3 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پالوس ہے اس نے وہاں پہ مقامی جو کلیسیاں ہیں ان کو بھی قائم کیا. And then number 4, appointed elders and leaders locally. اور پھر نمبر 4 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مقامی وہاں پہ جو قیادت کرنے والے اور ایلڈرز تھے ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا, مقرر کیا. So this is the biblical foundation we find in the Bible for the church planted. کلیسیا کو قائم کرنے کے لیے بائبل مقدس میں جو بنیاد بتائی گئی ہے, یہاں پہ ہم نے وہ سیکھی ہے. If we do the same thing, we will get the same results. اگر ہم بالکل اسی طرح سے چیزوں کو لے کر چلیں گے تو ہم بالکل اسی طرح کے نتائج جو ہیں وہ حاصل کریں گے. Let's move forward to lesson number 3, which is the church planter. اب ہم جو ہے وہ تیسرے سبق کی طرف بڑھتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں, اور وہ ہے چرچ پلانٹر, یعنی کہ چرچ کو قائم کرنے والا. So in this lesson number 3, we will first learn the calling and the character. اب اس جو تیسرے سبق کو ہم جب دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں گے کہ آپ کی بلاہٹ اور آپ کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. Please read 1 Timothy chapter number 3. ہم کلام مقدس میں پڑھیں گے پہلا تیموتھیوس chapter number 3, verse number 1 to verse number 7. 1 to 7. Yes, please. Chapter number 3. Yes. اوکے, چیپٹر نمبر 3, پہلا تیموتھیوس اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 7ویں آیت تک. یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے. پس نگہبان کو بے الزام, ایک بیوی کا شوہر, پرہیزگار, متقی, شائستہ, مسافر پرور, تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو, نہ تکراری نہ زردوست, اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کرے گا. نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے, اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے. آمین. The book of Titus chapter number 1.
تیتس کی کتاب اس کا جو ہے پہلا باب verse number 5 to verse number 9. تیتس کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 5ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک ہم دیکھیں گے. میریڈ. Yes, please. میں نے تجھے کریتے میں سے اس لیے چھوڑا تھا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار اور بدجلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خودداری ہو، نہ غصہ ور، نہ نشہ، نہ گل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے. آمین. Amen. Now, I want to give you a few characteristics of the calling and the character of the church planter. یہاں پہ ہم نے کچھ خصوصیات دیکھی ہیں کہ کس طرح سے ایک جو چرچ کو کا قائم کرنے والا یا ایک جو نگہبان ہوتا ہے اس کی بلاہٹ کیا ہونی چاہیے اور اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. Number 1, spiritual maturity. سب سے پہلی چیز ہم جو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر روحانی جو ہے بلوغت ہونی چاہیے، یعنی کہ روحانی طور پر وہ بالغ ہو. He must work every day to spiritual maturity. اس کو ہر روز اپنی جو روحانی طور پر بالغ ہونے کی جو مشق ہے اس کو کرنا چاہیے. Remember, everyone who grows old not necessarily grows up. اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بڑھنا ہے آگے، نہ کہ اس کو اوپر جانے کی ضرورت ہے. So spiritual maturity is very important. اس لیے جو روحانی بلوغت ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. How we can be spiritually mature every single day. کس طرح سے ہم ہر دن جو ہے وہ روحانی طور پر بالغ ہو سکتے ہیں. Number 1, reading the word of God regularly and faithfully. سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ہم ہر روز جو روحانی طور پر بالغ ہوں اس کے لیے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کا جو کلام ہے اس کو بلا ناغہ پڑھنا چاہیے اور وفاداری کے ساتھ پڑھنا چاہیے. And then number 2 is integrity. اور اس کے بعد جو کیا ہے کہ دوسری چیز جو ہے وہ ہے انٹیگریٹی، یعنی کہ عظمت یا راست بازی. So that man, a church planter, must be a man of integrity. اور جو ایک نگہبان ہے یا جو ایک چرچ کو قائم کرنے والا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ راست باز ہو. Number 3, faithfulness. اور نمبر 3 پہ جو ہے اس کا وفادار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. He must be faithful to God. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے. And faithful to the church, faithful to his family. وہ نہ صرف خدا کے ساتھ بلکہ کلیسیا کے ساتھ بھی وفادار ہو، اپنے خاندان کے ساتھ بھی وفادار ہو. Remember, the Greek word for faith and faithfulness is just the same. اگر ہم یونانی زبان میں فیتھ کے لیے لفظ دیکھیں تو فیتھ کے لیے یعنی کہ وفادار کے لیے جو لفظ ہے وہ بالکل وہی جو ہے یوز ہوا ہے. So somebody cannot say that I have faith and he is not faithful. کیونکہ کوئی یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں ایماندار نہیں ہوں، یعنی کہ ایمان بھی رکھنا ہے اور ایماندار اور وفادار بھی ہونا ہے. Amen. That's so beautiful translation. Thank you so much. And number 4 is
servant leadership. اور اس کے بعد کیا ہے کہ ایک خادم کی جو قیادت ہے وہ He must learn to be a servant. اس کو اس چیز کے بارے میں سیکھنا چاہیے کہ وہ ایک خادم ہے. He is a leader, but ہوں he is a servant leader. اس چیز کو جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ایک لیڈر کے طور پر کام کر رہا ہے لیکن وہ ایک خادم ہے. Jesus was a servant leader. یسوع مسیح جو تھا وہ ایک خادمانہ جو تھا وہ قیادت کرنے والا تھا. The Bible says one day he took a towel and water and he started washing the feet of his disciples. بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ایک دن یسوع مسیح نے کیا لیا کہ ایک دن یسوع مسیح نے ٹاول لیا پانی لیا اور اس نے اپنے جو شاگرد ہیں ان کے پاؤں جو ہیں وہ دھونا شروع کر دیے. And Jesus said, the Son of Man has not come to be served, but to serve. اور یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ خدا کا جو بیٹا ہے وہ جو ہے خدمت کروانے نہیں ہے بلکہ وہ خدمت کرنے آیا ہے. That is the servant leadership. یہ خادمانہ خدمت ہوتی ہے. Church planter must understand that he is a leader, but he is a servant leader. ایک چرچ پلانٹر جو ہے ایک جو چرچ کو قائم کرنے والا نگہبان ہے اس کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک لیڈر بھی ہے اور اس کو ایک خادم کی طرح کام بھی کرنا ہے. And finally, he must have a prayer life. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ دعائیا زندگی ہونی چاہیے. He must learn to pray faithfully and every day and daily. اس کو اس چیز کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو بڑی وفاداری کے ساتھ ہر روز جو ہے وہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. He must grow in his intercessory ministry. اور اس کو جو ہے جو اپنی جو خدمت ہے اس میں اور زیادہ بڑھنے کی ضرورت ہے. A life of prayer is a life of power. ایک جو دعائیا زندگی ہوتی ہے وہ قوت والی زندگی ہوتی ہے. Prayerless life is a powerless life. اور جو دعا کے بغیر زندگی ہوتی ہے اس میں کوئی قوت نہیں ہوتی وہ قوت اور طاقت کے بغیر زندگی ہوتی ہے. He who bows before God can stand before everyone. وہ انسان جو خدا کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے خدا کے آگے جھکتا ہے وہ ہر دوسرے انسان کے آگے کھڑا ہوتا ہے. He can stand before everyone. وہ ہر کسی کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے. Why? Because he has learned to bow down before the Almighty God. کیونکہ اس نے اس چیز کو سیکھا ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ اگر وہ خدا کے سامنے جھکتا ہے خدا کے آگے اپنے آپ کو جھکاتا ہے تو خدا اس کو دوسروں کے سامنے سرفراز کرتا ہے. Character and calling of the church planter. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نگہبان کے لیے ایک چرچ کو قائم کرنے والے کا جو کردار ہے اور اس کی جو بلاہٹ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. Now lesson number 4, we will learn developing vision and strategy. اور اب ہم جو اس کا چوتھا سبق ہے وہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو رویا ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور حکمت عملی پر کام کیا جائے. The book of Proverbs, chapter number 29 and verse number 18. اگر ہم امثال کی کتاب دیکھیں اس کا 29واں باب اور اس کی 18ویں آیت. Where there is no vision, people perish. لکھا ہے کہ جس کے پاس رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہیں. Okay, so you can go back and read the book of Nehemiah, chapter number 2, verse number 17 and 18. آپ جو ہے نہمیہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. Now, I want to share 4 important things
to develop vision and strategy for church planting. یہاں پہ ہم جس چیز کو سیکھ رہے ہیں، جو ہم سبق نمبر 4 دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں رویا کو کس طرح بڑھانا ہے اور چرچ پلانٹنگ کے لیے جو حکمت عملی ہے اس کو دیکھنا ہے. اس کے لیے ہم 4 جو اہم چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. Number 1, receiving God's vision. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں خدا کی جو رویا ہے اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے. Ask God to give you a vision. خدا سے اس چیز کو مانگے، خدا سے اس چیز کو کہیں کہ خدا آپ کو رویا دے. This is very, very important. اور یہ بہت زیادہ اہم بات ہے. And number 2, defining mission and values. اور دوسرے نمبر پر کہ جو مشن ہے اور جو اس کی اقدار ہے ان کو بیان کیا جائے. Number 3, strategic planning. اور اس کے بعد جو ہے کہ حکمت عملی کے جو منصوبے ہیں ان کو دیکھا جائے. And number 4, setting measurable goals. اور نمبر 4 پہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے اپنے گولز، اپنے جو پلانز، اپنے جو منصوبے ہیں وہ قائم کیے جائیں. So, once you are developing church planting vision and strategy, جب آپ ایک دفعہ چرچ کو قائم کرنے کے لیے رویا اور حکمت عملی کو جب آپ سیکھ لیں گے، you are receiving God's vision, آپ خدا کا جو رویا ہے اس کو بھی حاصل کریں گے. you define missions and values, آپ جو ہے مشنز اور اس کی اقدار جو ہیں ان کو بھی بیان کریں گے. you start planning strategically, تو آپ اس کو جو ہے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس کو پلان کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو شروع کریں گے. and then you will set goals how to accomplish my vision. اور پھر آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے جو اپنے منصوبے ہیں ان کو سیٹ کیا ہے تاکہ آپ اپنی اس رویا کو ہے وہ جو ہے کمپلیٹ کر سکیں، ان کو مکمل کر سکیں. You will understand from where to start. آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ نے اس کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے کرنا ہے. So once you have set your goals, جب آپ ایک دفعہ اپنے اس جو گول، اپنے اس جو مقصد ہے اس کو قائم کر لیں گے، then you will move forward. تو پھر آپ جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے. So next week we will move forward and we will learn evangelism and discipleship for church planter. اور اگلے ہفتہ میں ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے اور اس چیز کو سیکھیں گے، بشارتی کام کو، اور اس کے بعد جو شاگرد بنانا ہے اس کو، کہ کس طرح سے ایک جو چرچ پلانٹر ہے وہ بشارت کا بھی کام کرے اور شاگرد بھی بنائے. God bless you. خداوند آپ سب کو برکت دے. Thank you, Pastor Khalid. So what we're going to do, we're going to log out and log in. God bless. We have to, yeah. You have to Pleasure. go because you're recording, yeah. Can you stop recording, please? And then we log out and log in. Sure. Thanks, bye.